वेलकम टू आवर चैनल सदकाए जारिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपसे शब कदर के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। लैलतुल क़द्र, जिसे हमारे यहाँ शब कदर के नाम से भी जाना जाता है, और आखिरी अशरे में ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। किस तरह से कि इस रात में जो अमल किया जाता है वो 1000 महीनों के बराबर है। यानी अगर आप हज़ारों महीने या अपनी पूरी ज़िंदगी भी कोई नेक अमल करते रहें तो वो इस एक रात में अगर वो अमल कर लिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी पर भारी है, सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है। तो सुभान अल्लाह, कितनी इम्पोर्टेंट रात आने वाली है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग इस लेक्चर को गौर से सुनें और अपने साथ साथ इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कुरान करीम में लैलतुल क़द्र के नाम से एक पूरी सूरत है जिसे आप सूरह क़द्र के नाम से जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तर्जुमा देख लेते हैं इसका। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है? शब कदर फजीलत और बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के साथ हर अम्र के साथ उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर इन आयात में क्या बताया जा रहा है कि लैलतुल क़द्र एक फजीलत और बरकत वाली रात है। गोया इस रात की फजीलत इस वजह से भी है कि इस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, और फिर इस वजह से भी इसकी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। और कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन लेकर आए? कौन से फरिश्ते लेकर आए? यहाँ पर जो बात हो रही है रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। तो ये रात बहुत रहमतों, बहुत बरकतों वाली रात है। इस रात में फरिश्ते और मलाइका उतरते हैं। कितनी देर के लिए उतरते हैं? यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है, यानी पूरी रात उतरते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब हमें क्या करना है? इस रात का इंतज़ार करना है। क्या इंतज़ार है हमें? अपने आप से ये सवाल करें। इतनी फजीलतों बरकतों वाली रात का इंतज़ार है हमें? और आपने देखा होगा जिस चीज़ का इंतज़ार होता है इंसान उसके लिए बहुत सी वो करके तैयारी करके रहता है। हमने क्या तैयारी की है? सोचें, सवाल करें खुद से। चंद ही दिन रह गए हैं और फिर आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। और इस आखिरी अशरे में ही लैलतुल क़द्र है, वो फजीलतों वाली रात। तो उसके लिए तैयारी कर लें, अभी भी वक्त है। खुशकिस्मत है वो शख्स जो इस रात की भलाई पा गया। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम है कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसने इस रात की भलाई को पा लिया।
اور بدقسمت ہے وہ شخص جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا۔ تو بھلائی کیا ہوگی کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو پوری رات عبادت میں لگا رہا، جس نے اس رات کو عبادت میں گزارا، اور بدقسمت ہے وہ شخص جو عبادت سے محروم رہا، جس نے اور چیزوں کو اہمیت دی، اس کی پریورٹیز اور تھیں، اس نے اس رات کو امپورٹنس کم دی۔ تو وہ شخص بدقسمت ہے جس کے لیے عبادت سے زیادہ اور چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ تو خوش قسمت کہا گیا اس شخص کو جس نے اس رات عبادت کی، جس نے اس رات توبہ استغفار کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اس رات میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، بے تحاشا پوری کوشش کریں، اٹموسٹ اسٹرگل، کہ کوئی میں نے نیکی کا کام نہیں چھوڑنا، کسی کو پانی پلانے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی تک۔ پھر اس کے علاوہ پورے عشرے میں محنت کی ہم نے، ٹھیک ہے، پورے عشرے جتنے بھی ہمارے 2 عشرے گزرے، پہلا عشرہ دوسرا عشرہ، اس میں ہم نے بہت محنت کی، بہت عبادت کی، جو ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم بہت محنت کریں، لیکن اس سے ڈبل، اس سے ٹرپل ہم نے تیسرے عشرے میں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، جتنی ہم نے ان 2 عشروں میں نہیں کی اس سے زیادہ کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ، اور یہ رات کس شخص کو ملتی ہے؟ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ رات ملے گی کس کو؟ تو حدیث شریف میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص اس کی طلب کرتا ہے اسے یہ رات ملتی ہے، خواہش کرتا ہے، جسے یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے یہ رات مل جائے، جس کی یہی دعا ہوتی ہے مجھے یہ رات مل جائے، تو یہ رات اسی کو ملتی ہے۔ صرف عبادت کر لینے سے نہیں ملتی، خواہش بھی ہونی چاہیے، اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے۔ تو جتنی چاہت ہوگی، جتنی طلب ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اس رات فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس زمین پر جتنی بھی کنکریاں ہیں، کنکریاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سٹونز، ٹھیک ہے، اس پوری زمین پر، اس پوری کائنات میں جتنے بھی وہ سٹونز ہیں، آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو ان سے کئی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی جو اس رات نزول فرماتے ہیں۔ یعنی پوری رات نازل ہوتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، اور اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے کہ جتنی اس دنیا میں، اس زمین پر کنکریاں نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی سکون والی وہ رات ہوتی ہوگی جب فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں ایک خاص روح ہوتی ہے کیونکہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرف ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ باقی 2 عشروں کی نسبت کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ لوگ نیکی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے فرشتوں کے نزول کی کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں لگا رہے، اور زمین پر ایک عجیب سا نیکی کا ماحول ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ رات نصیب کریں، ہمیں اس کی طلب ہو، ہمیں تڑپ ہو کہ ہمیں یہ رات مل جائے۔ پھر اس کے علاوہ اس رات کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس رات اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ رات ملے تو اس کے لیے ابھی سے دعائیں شروع کر دیں، ابھی سے۔ یہ جو ہمارے پاس اب چند دن رہ گئے ہیں اس میں دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، نیک عمل ابھی سے شروع کر دیں، اس رات کے آنے تک کا ویٹ نہیں کریں، ابھی سے شروع کر دیں، آخری عشرے کا انتظار مت کریں۔ کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی اتنی پسند آ جائے کہ ہمیں وہ رات مل جائے، تو اس لیے ابھی سے نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ السابقون الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کب ہوگی؟ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، ٹھیک ہے، آخری عشرہ فل نہیں، جو اس کی طاق راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔
پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں۔ تو کتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے اور کتنی زیادہ آسانی کر دی ہے کہ اس طرح سے کرو اور ان ڈیز میں کرو تو پھر مل جائے گی۔ تو پھر بدنصیب ہی ہوگا وہ شخص جو اتنا سب جاننے کے باوجود بھی محنت نہ کرے، طلب نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے۔ اب میں آپ کو چند وہ چیزیں بتاؤں گی جو اس رات میں ہم نے کرنی ہے۔ اب یہ رات فرض کریں آ گئی ہے، طاق راتیں آ گئی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے۔ اور قیام کیا چیز ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، پھر قرآن پڑھنا، یعنی نماز میں آپ پڑھ لیں، پھر اس طرح سے قرآن سننا، یعنی کوئی آپ کو تراویح میں پڑھا رہا ہو تو آپ اس کو سنیں۔ تو زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ آپ بالکل محنت نہ کریں، بیٹھ کے کر لیں۔ بیٹھ نہیں سکتے جو لوگ، بہت ان کو پرابلم ہے، لیٹ کے کر لیں، لیکن عبادت نہیں چھوڑنی، اس رات کی عبادت نہیں چھوڑنی۔ کسی بھی آپ حالت میں ہیں، آپ استغفار پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نماز نہیں پڑھنی تسبیحات پڑھ لیں۔ جو اسپیسیفک ریزنز ہوتے ہیں اس میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اور اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ ثواب، اور کوئی ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ثواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے ثواب دیں، تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے روز آپ صبح اٹھیں ہی نہ کہ میں تو پوری رات عبادت کرتی رہی تھی، کرتا رہا تھا، اور یا پھر لوگوں کو رات کو ہی میسج کر کر کے بتانا میں نہیں سو رہی کیونکہ میں تو عبادت کر رہی ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ریاکاری ہے نا، وہ نیکی کو ختم کر دیتی ہے، وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے جس میں ریاکاری ہو۔ تو ریاکاری سے بچنا ہے۔ جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون سا نیک عمل کر رہے ہیں، ہم نے کتنا صدقہ کیا ہے، ہم نے کتنے نوافل پڑھے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کوسچن سب سے زیادہ رہتا ہے، کتنے قرآن پڑھے۔ تو ایک سمپل سا جملہ ہونا چاہیے، جو کیا میں نے اپنے لیے کیا، اس لیے مجھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن سننا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے تلاوت لگا کے سن بھی سکتے ہیں، کسی کو کہیں وہ آپ کو تھوڑا سا سنائیں، آپ کسی کو سنائیں، تو اس طرح سے پوری رات کو گزارنا ہے، بات چیت میں نہیں گزارنا۔ سوشل گیدرنگ نہیں کرنی کہ جس میں آپ بیٹھ کر اپنی گوسپس کر رہے ہیں اور رات گزر گئی، جی ہم پوری رات جاگے تھے، تو یہ سین نہیں ہونا چاہیے۔ ٹوٹل فوکس آپ کا عبادت ہونی چاہیے۔ آپس میں بات چیت کر کے وقت ضائع مت کریں، کھانے پینے میں وقت ضائع مت کریں، کیونکہ یہ پورے سال بعد ہمارے پاس چند دن آتے ہیں جن میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کم از کم ہمیں سوشل گیدرنگ سے بچنا چاہیے، لوگوں کو راضی کرنے سے بچنا چاہیے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا بتایا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا بذریعہ وحی کہ وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھگڑا سلجھانے لگے، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو اٹھوا لیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کو رسول اللہ کے سے اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تم لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ تو یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ دین کا صفایا کر دیتے ہیں،
دین کو مٹا دیتے ہیں. جہاں پہ دین کا فائدہ ہونا ہوتا ہے، جھگڑوں کی وجہ سے وہاں پہ دین کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جھگڑوں سے بچنا چاہیے تاکہ دین کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان پہنچائیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشانیاں بتائیں، کچھ علامتیں بتائیں. اب فرض کریں وہ رات آ گئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وہ رات ہے؟ کچھ اس کی علامات ہیں جو کہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح سورج کے بلند ہونے تک اس کی کرنیں نہیں ہوتی. یعنی جو شب قدر کی صبح ہوتی ہے، اس میں جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی. یعنی آپ اس سورج کو اپنی آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کی آنکھیں چندھیائیں گی نہیں، جیسے ہم نارملی سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. تو وہ صبح ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور اس میں روشنی نہیں ہوتی، اس طرح کی روشنی چمکنے والی جو آنکھوں کو لگے، تو اس طرح کی روشنی سورج میں نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی اس کی. پھر اس کے علاوہ اس میں جو چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے. جو اس کی رات ہوتی ہے اس میں چاند بہت باریک ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں چاند بہت باریک ہوتا ہے جیسے تھال کا کنارہ. یعنی تھال، کسی بھی تھال آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے جو تھال ہوتے ہیں اس کا کنارہ کتنا باریک ہوتا ہے، اس طرح کا چاند ہوتا ہے. تو اس سے بھی آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل آخر کی جو راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں، اس میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ اس رات کی ایک اور نشانی یہ بتائے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ معتدل رات ہے، نہ گرم ہے نہ سرد ہے. یعنی وہ رات کیسی ہوتی ہے؟ نہ تو بہت زیادہ گرم ہوگی، گرمی نہیں ہوتی اتنی، اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، معتدل نارمل ہوتا ہے ٹیمپریچر. تو یہ اس رات کی کچھ خاص نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں. پھر اس کے علاوہ اب کرنے کے کچھ کام اور دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس رات میں خاص طور پر کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں. وہ یہ ہیں جو آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جو غیر اہم ہیں، ان امپورٹنٹ ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہیں. مثلاً بے وجہ کی استریاں کرنا، بے وجہ کے کپڑے دھوتے رہنا، بے وجہ کی صفائیاں کرتے رہنا، جو کہ ہم عید کی صفائیاں بالکل لاسٹ اشرے میں سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سب کام نہیں کرنے، امپورٹنٹ کام کریں جو بہت امپورٹنٹ ہے. مثلاً کھانا بنا دیا، سحری بنا دی، افطاری بنا دی. زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت کو دینا ہے. اور آخری عشرہ ہوتا ہے جس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کپڑے بن جائیں اور ہمارے میک اپ، جیولری، یہ چیزیں، اس میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، وہ عبادت کا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور جب ہم بازاروں سے واپس آتے ہیں تو ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے. تو اپنی انرجی کو بچا کے رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کے لیے. تو بس یہ آپ دیکھیں کہ واٹس موسٹ امپورٹنٹ ان یور لائف، کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم کیا ہے میری زندگی میں وہی کام کروں، اور جو امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. پھر اس کے بعد آخرت پر توجہ دینی ہے. بس یہ جو آخری 10 دن ہے نا، یہ میری آخرت کے لیے. میں نے ہر نیک کام کرنا ہے، ہر نیک کام جو بھی مجھے نظر آئے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. کیونکہ کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا کون سا نیک عمل پسند آ جائے اور جو ہماری نجات کا باعث بن جائے. پھر اس کے علاوہ اس رات میں یا ان جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے. بہت صدقہ کریں، بہت زیادہ. جو بھی اپنے پرانے کپڑے ابھی سے نکال کے رکھیں، جو آپ پرانے سے مراد ہے پھٹے ہوئے نہیں، جو ایسے آپ بہت سالوں سے استعمال ہی نہیں کیے، پڑے ہوئے ہیں اسی طرح، وہ صدقہ کر دیں. پھر اس کے علاوہ اسی طرح سے کھانا پینا لوگوں کو صدقہ کریں، کھانے پینے کی چیزیں. آخری جو عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھر میں کھانا بھیجیں. بہت زیادہ نہیں، اگر آپ بھیج سکتے تو ہر روز صرف 1 پلیٹ سالن بھیج دیں. ہر روز صرف 1 پلیٹ آپ کھجور بھیج سکتے ہیں، جو آپ نے سالن بنایا وہ بھیج سکتے ہیں. کسی ایک بندے کا کھانا آپ بھیج سکتے ہیں. تو ریگولر میں ان آخری 10 دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے.
پھر اس کے علاوہ پیسوں کے ذریعے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. تو جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو، جو اس کے فارم آپ کو اویلیبل ہو ایزی، وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس رات کی، وہ ہے دعا. کہ لیلۃ القدر یعنی جو آخری عشرہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، اس میں دعا مانگنا. تو دعا کون سی مانگی جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ دعا سکھا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور اگر سب کے لیے مانگیں گے تو کہیں گے فاعف عنا. ٹھیک ہے؟ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں. جب نوافل پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بیٹھ کر تسبیح پہ یہی دعا پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد پھر نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر نوافل پڑھ لیں، پھر اس تسبیح کو دوبارہ سے جاری کر دیں. تو اپنی نیند کو ان راتوں میں قربان کرنا ہے. ہم فلموں کے لیے بھی تو جاگ لیتے ہیں پوری پوری رات، اور ویسے بھی اکثریت رمضان میں ابھی جو ہے وہ سحری کے بعد ہی سو رہی ہے. تو ہم جو وہ ٹائم ہے عشاء کے بعد سے، وہ سحری تک کا ٹائم ہم عبادت میں گزار لیں تو کتنا ہی اچھا ہو. اور اس دعا کو کثرت سے پڑھتے جائیں. میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ کہلوا دیتی ہوں، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی، آپ وہاں سے اس دعا کو بار بار سن بھی سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. ابھی آپ کے پاس کافی دن ہیں، اس میں آپ یاد کر لیں، اور پھر اس رات میں آپ اس کو کثرت سے پڑھیں. تو اب اس سارے جو آج ہم نے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کی، اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے، یعنی جو آخری عشرہ ہے اس کو عبادت میں گزارنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، امپورٹنٹ کاموں کو صرف کرنا ہے، جو ان امپورٹنٹ کام ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا ہے آج کے اس لیکچر میں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں یہ رات نصیب کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لیں. آمین. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس لیکچر کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے آخرت کی اور دنیا کی ڈھیر و ڈھیر بلائیاں نصیب کر دے. آمین. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.